मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर एरिक है और मेरा ताल्लुक़ जीसस किंग मिनिस्ट्री से है और वहीं खुदा के खादम पास्टर मुसव्वर साहब के साथ मिलकर खुदा के काम को, खुदा की खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। आज मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ जो मेहरबान है, जो क़ुव्वत और कुदरत के साथ काम करता है, अपने लोगों पर रहम करता है, मेहरबानी करता है, शफ़क़त करता है ताकि उसके लोग उसकी मदासराई करें, उसके नाम की तमजीद करें, उसके नाम को मुबारक कहें, उसके नाम की वड्याई कर सकें। सो आज मैं खुदा के खादम पास्टर इमरान साहब का शुक्रिया अदा करूँगा जिनकी वसासत से हमें ये मौका दिया गया कि हम खुदा के कलाम को शेयर कर सकें। सो नाज़रीन, मैं ये चाहूँगा कि आप ज़रूर इस कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। खुदा आपको ज़रूर इस कलाम के वसीला से बरकत देगा। और यकीनन बात ये है कि हमें अपने घरानों पर खूबी गौर करने की ज़रूरत है, खूब अपने घरानों की छानबीन करने की ज़रूरत है, क्योंकि घराने जो हैं वो मिलकर एक शहर बनते हैं, शहर जो हैं वो मिलकर एक मुल्क बनते हैं, मुल्क जो हैं वो एक कौम बनते हैं। सो आइए हम एक अच्छी और ख़ूबसूरत कहानी को जो बाइबल मुक़द्दस में दर्ज की गई, मैं बात करूंगा फैमिली डिवोशन पर। फैमिली डिवोशन इकट्ठ इत्तेफाक में बरकत है। हमने स्कूलों में, किताबों में अक्सर इस कहानी को पढ़ा है कि इत्तेफाक में बरकत होती है। यकीनन खुदा इकट्ठ को ज़्यादा पसंद करता है। यकीनन खुदा जुड़े हुए लोगों को पसंद करता है। यकीनन खुदा ये चाहता है कि उसके लोग मुत्फिक रहें। यकीनन खुदा ये चाहता है कि उसके लोग उसकी मदासराई मिलजुल कर करें, घराने मिलकर उसकी मदासराई करें, घराने मिलकर उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, क्योंकि खुदा अज़ीम है। सो आइए हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खुदा के ज़िंदा कलाम में से खरूज की किताब, उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से 10 आयत तक हम तलावत करेंगे, फिर हम इस पर बातचीत करेंगे। और लावी के घराने के एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से ब्याह किया। वो औरत हामला हुई और उसके बेटा हुआ, और उसने ये देख कर के बच्चा खूबसूरत है 3 महीने तक उसे छुपा कर रखा। और जब उसे और ज़्यादा छुपा ना सकी तो उसने सरकंडों का एक टोकरा लिया और उस पर चिकनी मट्टी और राल लगाकर लड़के को उसमें रखा और उसे दरिया के किनारे झाव में छोड़ आई। और उसकी बहन दूर खड़ी रही ताकि देखे कि उसके साथ क्या होता है। और फ़िरौन की बेटी दरिया पर गुस्ल करने आई और उसकी सहेलियां दरिया के किनारे किनारे टहलने लगीं। तब उसने झाव में से वो टोकरा देखकर अपनी सहेली को भेजा कि उसे उठा लाओ। जब उसने उसे खोला तो लड़के को देखा और वो बच्चा रो रहा था। उसे उस पर रहम आया और कहने लगी, ये किसी इब्रानी का बच्चा है। तब उसकी बहन ने फ़िरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्रानी औरतों में से एक दाई तेरे पास बुला लाऊं, जो तेरे लिए इस बच्चे को दूध पिलाया करे।
فرعون کی بیٹی نے اس سے کہا جا۔ وہ لڑکی جا کر اس بچے کی ماں کو بلا لائی۔ فرعون کی بیٹی نے اسے کہا تو اس بچے کو لے جا، میرے لیے دودھ پلا، میں تجھے تیری اجرت دیا کروں گی۔ وہ عورت اس بچے کو لے جا کر دودھ پلانے لگی۔ جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو وہ اسے فرعون کی بیٹی کے پاس لے گئی اور وہ اس کا بیٹا ٹھہرا، اور اس نے اس کا نام موسیٰ یہ کہہ کر رکھا کہ میں نے اسے پانی سے نکالا۔ خدا ان کی برکت اس زندہ کلام پر ہو۔ ہم اس کلام کے لیے جو ایک خوبصورت کہانی کی صورت میں ہے، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس کہانی کو پڑھنے کا، اس کہانی کو پھر سے دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک خوبصورت گھرانہ، ایک وہ گھرانہ جو خداوند کی خدمت میں رواں دواں ہے، لاوی ایک خدمت گزار گھرانہ جو خدا کے حضور مدح سرائی کرتے ہیں، خدا کے حضور ساز بجاتے ہیں، خدا کے حضور نغمہ سرائی کرتے ہیں، خدا کی خدمت میں گا کر بجا کر اس کی حمد و ثنا ستائش کرتے ہیں اور کرتے رہتے تھے۔ ان میں سے ایک ایسا گھرانہ جو اس کہانی میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اس میں ایک خاص بات ڈیووشن تھا۔ وہ ڈیووشن جو آج کی تمام مسیحی کلیسیاؤں میں، مسیحی گھرانوں میں، مسیحی قوم میں کھو چکا ہے۔ یقینی طور پر آج لوگ ابلیس کی کاموں کے سبب سے، باتوں کے سبب سے، ان کی کام کردہ وجوہات کے سبب سے الگ الگ زندگی گزارتے ہیں، اور ان میں اتفاق، برکت، ڈیووشن بالکل نہیں۔ یہاں جو کلام مقدس میں اس بات کو درج کیا گیا ہے اور اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ خدا آپ کے اندر ایک یگانگت چاہتا ہے، خدا آپ کے اندر ایک ڈیووشن چاہتا ہے، خدا آپ کے اندر آپسی محبت اور شفقت کو چاہتا ہے۔ خدا ان رشتوں کو دیکھتا ہے جو آپ کے گھرانے کے اندر ہوتے ہیں، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے محبت کر رہی ہے یا نہیں، بیٹی ماں کی عزت کر رہی ہے یا نہیں، بیٹا باپ کی عزت کر رہا ہے یا نہیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر ایک خوبصورت باتیں جو ہم نے آج پڑھی، ان کو میں بیان کرنے پر ہوں کہ آج کے گھرانے ان ساری باتوں سے محروم ہیں۔ یہاں ایک خوبصورت بات ہوئی ہے، ایک خوبصورت کام ہوا ہے، ایک ایسا حیرت انگیز کام جس کا بہت بڑا رزلٹ ہوا۔ یقیناً اس دور میں بادشاہ، جو اس دور کا بادشاہ تھا، فرعون بادشاہ تھا، وہ اسرائیلیوں سے ڈرنے لگا، اسرائیلیوں سے وہ کانپنے لگا۔ اسے لگا کہ یہ قوم بڑھ جائے گی، اسے لگا کہ یہ قوم بڑھ کر میرے ملک پر قبضہ کر لے گی، اسے لگا کہ یہ قوم بڑھ کر زور آور ہو جائے گی، اسے لگا کہ یہ قوم جب زور آور ہوگی تو ہم ان کے غلام ہو جائیں گے۔ لیکن اس نے اپنی بادشاہت کے اس تھاٹ کو، اپنے اس زور کو استعمال کیا وہاں پر۔ اس نے وہاں اسرائیلی دائیوں سے، عبرانی دائیوں سے کہا کہ جو بھی اسرائیلیوں میں لڑکے پیدا ہوں وہ مار دیے جائیں۔ مگر یہ جو گھرانہ ہے، اس میں اس بچے کو کیوں کر بچایا گیا؟ یہ جو گھرانہ ہے، اس گھرانے کے اس چھوٹے سے بیٹے کو کیوں کر
بچا لیا گیا۔ میرے عزیزو، وہاں ایک خوبصورت بات تھی، وہاں ایک تابعداری تھی، وہاں ایک ڈیووشن تھا، وہاں ایک حقیقی اتفاق تھا، وہاں پر ان میں ایک اکٹھ تھا۔ یقیناً وہ خدا کے حضور جب بیٹھتے ہوں گے، جب دعا کرنے کے لیے بیٹھتے ہوں گے، یقیناً اس کا سارا گھرانہ، اس لاوی کا سارا گھرانہ خدا کے حضور گھٹنے ٹیکتا ہوگا۔ خدا کے حضور جب وہ عبادت کے لیے جاتے ہوں گے، خوشی خوشی سے سب مل جل کر جاتے ہوں گے۔ خدا کے حضور جب انہیں موقع ملتا ہوگا، وہ مل کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوں گے۔ کیوں؟ خدا اتفاق میں برکت ڈالنے کی قدرت رکھتا ہے اور دیتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اتفاق سے، دل سے، خوشی سے، اطمینان سے اور پورے جوش اور ہوش کے ساتھ خداوند اپنے خدا کی مدح سرائی کریں، عبادت کریں۔ یہاں جو لاوی کا گھرانہ ہے وہ یقیناً ان ساری باتوں پر عمل کر رہا تھا، وہ یقیناً ان باتوں پر ایمان رکھتا تھا کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں کسی غیر معبود کی نہیں کرتے ہیں، ہم جو عبادت کرتے ہیں کسی ایسے انسان کی نہیں کرتے ہیں جو سنتا نہیں ہے، ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ زندہ خدا آسمان پر ہمیں اور آپ سب کو دیکھتا ہے۔ یقیناً جب بچے تیزی سے مارے جا رہے تھے، وہاں ایک بچے کو بچایا گیا۔ انہوں نے 3 مہینے تک بچے کو چھپائے رکھا۔ جب وہ بڑا ہوا تو یقیناً اس کی آواز رونے کی زیادہ نکلی، اور انہوں نے چاہا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اسے زیادہ دیر تک چھپا نہ سکیں تو بادشاہ آئے، اس کی فوج آئے اور اسے قتل کر دے۔ انہوں نے ٹوکرا لیا ہے، اس ٹوکرے میں اس بچے کو رکھ دیا ہے اور دریا میں اسے بہا دیا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر دریا جو ہے کوئی چھوٹے سا کوئی پانی کا تالاب نہیں ہے جس میں تھوڑا تھوڑا پانی ہو۔ دریا ایک بہت بڑا زور ہوتا ہے، اس کا ایک شور ہوتا ہے، اس کا ایک روب ہوتا ہے، اس میں ایک قوت ہوتی ہے، اس میں ایک طاقت ہوتی ہے۔ دریا میں بہت ساری ایسی جانور بھی ہوتے ہیں جو آبی جانور ہوتے ہیں جو کسی بھی چیز کو اپنے فائدہ کے لیے نگل لیتے ہیں، لیکن وہاں اس گھرانے کی وہ اتفاق، وہاں اس گھرانے کی وہ اکٹھ، یہاں اس گھرانے کی وہ محبت جو خداوند اپنے خدا کے ساتھ تھی ظاہر ہوئی۔ انہوں نے ایمان کے ساتھ، انہوں نے یقین کے ساتھ، انہوں نے بھروسے کے ساتھ اس بات پر یقین رکھا کہ ہم نے جو اس بچے کو ٹوکرے میں ڈال کر ایک موت کی وادی میں اتار دیا ہے، وہاں خدا اس بچے کی حفاظت کرے گا۔ جس طرح خدا کا بندہ داؤد خوب فرماتا ہے، میرا گزر موت کے سایہ کی وادی میں سے ہو تو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ وہ ٹوکرا ایک ایسی اس کے لیے باڑ بنی، ایک ایسی اس کے لیے بحالی کا سبب بنا۔ بچہ اس میں محفوظ ہو کر دریا کی لہروں پر تیرنے لگا۔ یوں میں اس کو یوں بھی بیان کر سکتا ہوں اور یوں بھی بیان کروں گا کہ خدا کا ہاتھ اس ٹوکرے کے نیچے تھا، یعنی وہ ٹوکرا خدا کے ہاتھ کو بیان کرتا ہے۔ خدا کا بندہ موسیٰ اس ہاتھ پر دریا کے لہروں پر سفر کر رہا تھا۔ یقیناً وہ بچہ تھا، یقیناً وہ چھوٹا تھا، وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا تھا، مگر ان کی دعائیں، ان کا محبت، اس فیملی کی اکٹھ، اس فیملی کا وہ ڈیووشن وہاں کام کر رہا تھا، کیونکہ خدا ان لوگوں کی مدد کرتا ہے، ان لوگوں کی حفاظت کرتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں،
جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے بات چیت کرتے ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے سے مل کر خداوند اپنے خدا کے حضور جھکتے ہیں، جو آپس میں مل کر ہاتھوں میں ہاتھ لے کر خداوند اپنے خدا کے حضور دعا کرتے ہیں۔ یہاں ایک اور خوبصورت بات خدا کے زندہ کلام میں سے بیان ہوتی ہے۔ خدا صادقوں کی نسل کو بچانے کے لیے اتر آتا ہے۔ خدا صادقوں کی نسل پر رحم کرتا ہے، ان کی نسلوں کو وہ ضائع نہیں ہونے دیتا ہے، ان کی نسلوں کو موت کے حوالے نہیں ہونے دیتا ہے، ان کی نسلوں کو وہ کہیں خانہ خراب نہیں ہونے دیتا ہے۔ وہاں ایک خوبصورت بات، وہاں ایک خوبصورت کہانی ایک نکلی ہے، وہاں ایک خوبصورت بات پیدا ہوئی ہے کہ جو خدا سے پورے دل اور پوری جان اور پوری عقل سے پورے گھرانے مل کر اتفاق کے ساتھ اس کے حضور جھکتے ہیں، خدا ان کی نسلوں کے لیے، خدا ان کے گھرانوں کے لیے اتر آتا ہے۔ اور میرے عزیزو، وہاں خدا خود اتر آیا اس بچے کو بچانے کے لیے، اور ایک ایسا ذریعہ بنایا ہے، ایک ایسا وسیلہ بنایا ہے، ایک ایسا اسے گھرانہ دیا گیا ہے جہاں وہ آزادی سے، جہاں وہ بڑی نفاست کے ساتھ، بڑی سیفٹی کے ساتھ بڑھتا ہے، پلتا ہے، علم سیکھتا ہے، بادشاہت کے سارے اصول سیکھتا ہے۔ خدا نے ایسا انتظام کیا کہ وہ فرعون کی بیٹی وہاں دریا پر نہانے کے لیے آئی ہے اور وہ اس میں اپنے غسل کو کر رہی ہے۔ خدا کا بندہ، خدا کا ممسوح اس ٹوکرے میں دریا کی لہروں پر چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ وہ اپنی سہیلیوں سے کہتی ہے، دیکھو یہ کیا ہے، اس میں کون سی ایسی چیز ہے؟ جب اس کی سہیلیاں اسے دیکھتی ہیں، جب اس کی سہیلیاں اسے اس ٹوکری کو لے لیتی ہیں تو وہ رو رہا ہوتا ہے۔ یقیناً اسے بچے ہونے کی صورت میں بھوک لگی ہوگی یا وہ اکیلا پن محسوس کر رہا ہوگا، لیکن وہاں اکیلا وہ نہیں تھا، وہاں آپ کا اور میرا زندہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ وہ اس کی حفاظت کر رہا تھا، وہ اسے ایک محفوظ مقام پر لے جا رہا تھا، وہ اسے ایک محفوظ گھرانے میں لے جا رہا تھا، کیونکہ پیچھے ایک بڑا اچھا کام ہوا ہے، پیچھے ایک اتفاق چل رہا ہے، یہ ایمان چل رہا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے اس بچے کے لیے، اس میں خداوند میرے اور آپ کے خدا کا ہاتھ ہے۔ میرے عزیزو، ایسا ہوا، سہیلیوں نے اس ٹوکرے کو لے لیا ہے، سہیلیوں نے اس ٹوکرے کو لے کر فرعون کی بیٹی کے پاس بھیج دیا ہے، لے آئی ہیں، اور اس نے اسے بیٹا بنا لیا ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی ان کے دوست بنا دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر ایک وہ خوبصورت بات اور ظاہر خدا کرتا ہے کہ اگر تم میری عبادت کرو گے، اگر تم مجھ پر ایمان رکھو گے، اگر تم مل کر میرے حضور جھکو گے، تو میں تمہارے لیے تمہارے دشمنوں کو بھی زیر کروں گا۔ اور خدا نے ایسا ممکن کیا ہے، خدا نے یہاں پر اس کہانی میں ایسا ممکن کیا ہے، خدا نے ایسا ممکن کیا ہے کہ اس کے دشمن جو ہیں، اس قوم کے دشمن جو ہیں، اس قوم کے بچوں کی جو دشمن ہیں، اس قوم کی نسل کے جو دشمن ہیں، انہی میں سے ایک ایسے بچہ کو جو خدا کا کام کرنے کے لیے تیاری کر رہا تھا، اسے بچا لیا گیا ہے۔ یقیناً میرے عزیزو، خدا صادق نسل کو بچانے کے لیے آسمان سے اتر آتا ہے۔
آج کا جو فیملی ڈیووشن ہے وہ محض ان باتوں میں پھنس کر رہ گیا ہے کہ بیٹا بھی ڈیوٹی کرے، بیٹی بھی ڈیوٹی کرے، باپ بھی ڈیوٹی کرے، ماں بھی ڈیوٹی کرے، جو چھوٹے بچے ہیں بس وہ کھائیں، وہ پئیں، اور وہ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور کسی کے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آج اس بات پر بخوبی غور کرنے کی ضرورت ہے، خوب نظر دوڑانے کی ضرورت ہے کہ آج کیا خدا ہماری نسلوں کو، ہمارے گھرانوں کو، ہماری قوم کو، ہمارے قبیلوں کو، ہمارے شہر کو، ہمارے ملک کو بچانے کے لیے آتا ہے؟ کیا ہم میں اس طرح کی وہ محبت ہے، شفقت ہے، ایسا اتفاق ہے؟ کیا ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کی بات کو مانتے ہیں جو مسیح یسوع میں کہی جاتی ہیں؟ اگر ہم ان باتوں کو ایک دوسرے کی اگنور کر رہے ہیں، چرچ جانا ہے تو ہم بات کو اگنور کرتے ہیں، تو میرے عزیزو وہاں خدا نہیں ہے۔ اگر ہم ماں کہہ رہی ہے چرچ جانے کا وقت ہو رہا ہے، چرچ میں جانے کا وقت ہو رہا ہے، میں نے سب کچھ ریڈی کر دیا ہے، ٹائم سے آئیں، خدا کے حضور چلیں گے، تو وہاں کوئی نہیں سن رہا، تو میرے عزیزو وہاں خدا نہیں آئے گا۔ میرے عزیزو وہاں آپ کے لیے لیڈر پیدا نہیں ہوگا، وہاں آپ کے لیے کوئی ایسا بچانے والا نہیں ہوگا جس کی آپ توقع کرتے ہیں۔ آج جو گھرانہ ہے، آج جو ماحول ہے، آج جو ہماری قوم کا، ہمارے لوگوں کا، ہمارے ان ایسے گھرانوں کا ماحول ہے جو توقع کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم برکتوں سے سیر ہوں، جو چاہتے ہیں کہ خدا ہماری سنیں، جو چاہتے ہیں کہ خدا ہماری نسلوں کی حفاظت کریں، وہ زور آور ہوں، مگر ڈیووشن نہیں ہے، مگر وہاں پر اتفاق جیسی بات نہیں ہے۔ ایک اور بڑی خوبصورت کہانی ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے، ایک لکڑہارے کی کہانی تھی۔ اس میں اس کے سامنے ایک دو بچے آتے ہیں، وہ ایک لکڑی ان کے سامنے رکھتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ اسے توڑ کر دکھاؤ۔ وہ بچے اس لکڑی کو پکڑتے ہیں اور اسے توڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ اکیلی تھی، کیونکہ وہ کمزور تھی۔ انہوں نے اسے لیا اور اسے بڑی آسانی سے توڑ دیا۔ پھر اس نے دو لکڑیاں لی، انہوں نے مل کر اسے بھی توڑ دیا، کیونکہ وہ کمزور تھی۔ پھر اس نے کچھ اور لکڑیاں لی اور اس کو ایک گٹھا بنا دیا اور ان کے حوالے کیا اور کہا کہ اب اسے توڑ کر دکھاؤ۔ وہ کوشش کرتے رہے، انہوں نے جان لگائی، انہوں نے طاقت لگائی، اسی اصول کے موافق جو پہلے پر انہوں نے آزمایا تھا، اس پر کوشش کرتے رہے کہ اسے توڑیں، اسے مروڑ سکیں، مگر میرے عزیزو ان لوگوں سے، ان بچوں سے وہ گٹھا جو لکڑیوں کا تھا ٹوٹ نہیں سکا تھا، کیونکہ وہ اکٹھا تھا، کیونکہ وہ بندھا ہوا تھا، کیونکہ اس میں ایک محنت تھی، ایمان تھا کہ اس کو کوئی توڑ نہیں سکے گا۔ تو میرے عزیزو، آپ کو اگر خدا سے حقیقی برکتیں حاصل کرنی ہیں، آپ کو اگر خدا کے حضور پرفضل ہونا ہے، آپ کو اگر خدا سے توقع کرنی ہے برکتوں کی، حفاظت کی، نجات کی، بحالی کی، خوشحالی کی اور اس کے رحم کی، تو میرے عزیزوں اپنے گھرانوں میں فیملی ڈیووشن پر بات کریں، اپنے گھرانوں میں مل کر خداوند اپنے خدا کی عبادت کریں۔ آج مل کر پورے گھرانے کو خدا پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، آج مل کر خداوند اپنے خدا کے حضور گریزاری کرنے کی ضرورت ہے، آج مل کر خداوند اپنے خدا کے حضور ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کا کلام گھرانوں کو برکت دیتا ہے۔ جس طرح خدا کا بندہ یشوع
خوب بات کہتا ہے. اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات. اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات. ہم تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کریں گے. وہاں اس نے کہا ہم، یعنی ہم سب، یعنی میں، میری بیوی، میرے بچے، میری بیٹی، میرے بیٹے، ہم مل کر خداوند اپنے خدا کی عبادت کریں گے. سو آج آپ کے لیے ایک اچھا میسج خدا آپ کو دے رہا ہے. کیا آپ مل کر خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ مل کر خداوند اپنے خدا کی عبادت کر رہے ہیں؟ کیا آپ مل کر اپنی قوم کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ خداوند چاہتا ہے کہ آپ مل کر گھرانوں کے ساتھ خداوند کے حضور آئیں. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آئیے ہم مل کر اس بابرکت کلام کے لیے دعا کریں گے. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس پاک خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. تو مہربان پاک خدا ہے. تیرے پاک خدا ہونے کے لیے، تیری پاک مہربانیوں کے لیے، شفقت کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. تو اپنے لوگوں کو برکت دینے کے لیے تیار ہیں. تو اپنے لوگوں پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے. تو اپنے لوگوں پر برکتوں کو انڈیلنے کے لیے تیار کھڑا ہے. کیونکہ تو چاہتا ہے کہ تیرے لوگ، تیرے مسیحی گھرانے، تیرے قوم کے مسیحی گھرانے مل کر تیرے حضور گریوزاری کریں، مل کر تیرے حضور تجھ سے التجا کریں، کیونکہ تو آسمان پر سے سن کر انہیں برکت دینے کے لیے تیار ہے. میں یسوع کے نام سے خداوند تیرے بندہ پاسٹر عمران صاحب کے لیے، جس کی وساطت سے خداوند آج ہم نے یہاں تیرے نام کو عزت اور جلال دیا ہے، تیری برکت چاہتے ہیں. تمام ٹیم پر بھی ہم تیری برکت چاہتے ہیں. ہم سارے اس ویژن پر جو خداوند تو نے اپنے بندہ کو دیا ہے، ہم تیری برکت چاہتے ہیں. سننے والے سارے ناظرین کو خداوند ہم تیری حضوری بارگاہ میں لاتے ہیں اور ان کے لیے فیملی ڈیووشن کی پریئر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ تیرے مسیحی لوگوں میں، ان کے گھرانوں میں ڈیووشن کو خداوند کریٹ کر. ہم چاہتے ہیں کہ وہ محبت، وہ شفقت، وہ اتفاق جو آسمان پر ہے، یسوع کے نام سے تیرے لوگوں میں جاری اور ساری ہو. یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا کرتے ہیں، آمین.